देखो चंद काम करो, इससे आपकी सुस्ती इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब। ठीक है, तो जब भी वो बात करते हैं ना उनके ग्रीन चैनल के पीर साहब, खानदानी बात, तो आखिर में वो सल्लू अलल हबीब जरूर कहते हैं। तो वो वहां से मैंने सीखा है। अपने ना जो सोने जागने की रूटीन और एक्सरसाइज, ये दो चीजों को सबसे पहले फोकस करो। देखो मेरे सामने जब कोई बंदा आता है ना कि मैं मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, सबसे पहले मैं उसकी फिजिकल फिटनेस को देखता हूं। अगर आड़ा तिरछा है ना, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, कुछ चीजें यहां से गैर जरूरी निकली हुई हैं, हालांकि इतनी निकलनी चाहिए नहीं थी, कुछ इधर से थोड़ा सा यूं निकला हुआ है, कुछ उधर से, तो मैं कहता हूं भाई तुझे तो खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, तू रिपेयरिंग से ठीक बोलो नहीं है। जिसको ना खाने का पता ना सोने का पता, सो रहा है तो सोता चला जा रहा है, खा रहा है तो भैंसों की तरह खाता चला जा रहा है, इसका कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता। खूब समझ लो, जिस आदमी को मुंह पे कंट्रोल नहीं है ना, खुराक पे, वो दुनिया में किसी काम का नहीं है। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये कुरान से साबित है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुमसे हमने खाना पीना छुड़वा दिया है। खाना पीना, रोजे का मतलब यही है ना, खाना पीना 1 महीना छोड़ दो ताकि तुम तत्तक़, इत्तिक़ा का मतलब होता है बचने की, तुम्हारे अंदर बचने की पावर पैदा हो जाए, बुराइयों से बचने की। क्या पैदा हो जाए तुम्हारे अंदर? जब तुम रोजा रखोगे, खाने पीने से अवॉइड करोगे, तो खाना ही सबसे ज्यादा इंसान को मरगूब होता है। यहां कंट्रोल कर लोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी। जो आदमी घोड़े, सरकश घोड़े को सुधार ले, गधा उसके लिए क्या औकात रहेगी भाई? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? सिर्फ बीवी रह जाएगी कंट्रोल के लिए। सरकश घोड़े को आपने कंट्रोल कर लिया ना, सरकश घोड़ा बड़ा मसला करता है, बाकी सारी चीजें बीवी के अलावा आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और जिसने बीवी को कंट्रोल कर लिया, अब उसके लिए अमेरिका और इस्राइल कोई मसला नहीं। तो जब मुश्किल चीज पे कंट्रोल हो जाता है ना, तो आसान चीजें, बोलो, आसान हो जाए। एक एक चीज को पकड़ के फोकस नहीं करो। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे कि देखो, अगर आपने कमरा साफ करना है, कचरा ऐसे ऐसे करके हर जगह से उठाओगे, 2 महीने लग जाएंगे, कमरा साफ नहीं होगा। तरीका है, झाड़ू लेके एक ही जगह इकट्ठा करो, एक ही दफा में निकाल दो सारा। क्या ख्याल है भाई? इकट्ठा करो, एक ही दफा में निकाल दो, 2 मिनट में साफ हो जाएगा कमरा। तो इसी तरह याद रखो, 2-3 चीजों पे कंट्रोल कर लिया ना, तो उसका फायदा ये होगा, सबसे पहले चुस्ती मार्केट से क्या हो जाएगी? शॉर्ट। और ऐसी हिम्मत पैदा हो जाएगी आपके अंदर कि आप बड़े बड़े काम कर सकोगे। ये 2 चीजों को फोकस करो। एक, खाने में एतदाल, दूसरा एक्सरसाइज, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। जो बुजुर्ग लोग हैं वो वॉकिंग करें लंबी। बैठे 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 ना हम लोगों पे जंग लग गया है। डिप्रेशन, जब स्ट्रेस होती है ना, तो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए लोग हैंड प्रैक्टिस और मुजजनी की तरफ भी जाते हैं, लोग इंटरनेट पर फुहुश फिल्में देखने की तरफ भी जाते हैं, लोग जिना की तरफ भी जाते हैं, लोग नशे की तरफ भी जाते हैं। ये स्ट्रेस जब आपकी नेचुरल तरीके से खत्म होती है, इंसान को फितरी जिंदगी मिलती है, उसको फितरी और नेचुरल जिंदगी का हुस्न मालूम होता है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुधरना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत मुश्किल होता है। आप 2 दिन तो कर लोगे, तीसरे दिन नहीं होगा आपसे। पहले जमाने में ना बड़े बड़े घर हुआ करते थे लोगों के, किसान लोग होते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उनको इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं थी। अब जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, ये लाइफ स्टाइल आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस का मरीज बनाएगा, खुदकुशियों की तरफ लेके जाएगा। ये आपको गुनाह छोड़ना तो दूर की बात, ये बड़े बड़े गुनाह करवाएगा आपसे।
تو ان دو چیزوں کو فوکس کرو, دو کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو, ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ایک ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ, خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا, تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی, بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہے وہ انٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, بھائی نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا, یہ ہوگا نا؟ چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بخت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو بس. رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو, لیکن صبح کیا کرو؟ جلدی اٹھو. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. 1 ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال, کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو ہمارے مشورے پر. کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو. اور نفلی روزوں کا معمول بناؤ. کس کا؟ کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو؟ نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی. نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو ایک روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی. جاؤ کل سے 10 دن روزے. میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن میں نے بھی ابھی نیت کر لی ہے. میرے کل سے کیا ہے؟ میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے
ابھی سے میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے, یہ مجھے تانے دیں گے, مفتی صاحب ان کو نیت کروا کے چلے گئے, خود نہیں رکھے, مجھے تو رکھنا اب آپ سے زیادہ ضروری پڑ گیا ہے. اور باقی میری پہلے نیت نہیں تھی, لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روز رکھیں 10 روز. اب آپ کو پتا ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, اب میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائے, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے, کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. رکھ کے تو دیکھو. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت, ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دی, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا, میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا. بھائی روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترشے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں, کیونکہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولے کہ یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ, بکرے کا گوشت جس کے پاس گنجائش ہے, مرغی کا گوشت, فش کھا لیں. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے, صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے. کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نا کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس جو مناسب نہیں ہے, مناسب نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے,
انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی, ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی, اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا ابا مجھے, یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے, اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا, منہ کو تو سنبھال دو اپنے. کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ پھوڑ کے عجیب آڑا ترشا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی, ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا, دل پہ. بولا یار باقی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی. آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا, دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے, کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا اس بندے, نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا, اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگا میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو, چینج کرو, چینج, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا. ایک مولانا صاحب, دیکھو کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا, اس میں کو وہ شریعت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں.